नौजवान ए नौजवान तेरी मंजिल है कहाँ, झुकना नहीं तुझे रुकना नहीं, तुझे छूना है आसमान। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने आज दोबारा से हमें मौका फ्राहम किया ताकि यूथ कैंपेन जिसे आप देख रहे हैं इस पे ईस्टर स्पेशल प्रोग्राम जो है उसको हम डिस्कस करें। खुदा का शुक्र हो कि आज हम वी आर सेलिब्रेटिंग द रेजरेक्शन डे, मसीह का मुर्दों में से जी उठना बड़ी फ़तह के साथ उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। दैट इज़ अ ईस्टर डे और आप सबको बहुत ईस्टर मुबारक हो। खुदा बाप का शुक्र हो कि खुदावंद ने अपना बेटा दिया और बेटे ने बड़ी फ़तह के साथ मुर्दों में से जी उठा, उसने मौत पे कब्र पे फ़तह पाई और अल्टीमेटली एक बड़ी विक्ट्री का ऐलान किया एंड वी बिकम अ पार्ट ऑफ दैट। और आज का डे ज़बरदस्त डे है क्योंकि इसमें हम यीशु मसीह की विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं। याद रखिएगा कि हमारा मसीहा फ़तहमंद है और उसने हमें भी फ़तहमंद ज़िंदगी दी है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम ईस्टर के डे पे खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, खुदा बाप के बेटे के लिए शुक्रिया अदा करते हैं और खुदा पाक रूह के फ़्लो के लिए जो कि यीशु के बायस हमें मिल गया। तो दैट्स अ वंडरफुल डे और मैं आपकी फैमिलीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ईस्टर डे मुबारक कहता हूँ। तो आज हमारे साथ यीशु मसीह के हवाले से हम बात करेंगे, उनके मुर्दों में से जी उठने के हवाले से, जबकि ईस्टर डे है। तो इस बात को याद रखिएगा कि हमारा मसीहा जो है वो जी उठा मसीहा है। उसने कब्र पे, इब्लीस पे, मौत पे फ़तह पाई है। तो इसके लिए खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, आज हमारे साथ दो नौजवान मौजूद हैं जिसके साथ हम बातचीत करेंगे क्योंकि यूथ कैंपेन इसी पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया गया, प्लान किया गया और इसे हम रिकॉर्ड करते हैं ताकि नौजवानों की ज़िंदगियों के लिए मैक्सिमम हम मोटिवेट करें उनको और उनको इंस्पायर करें ताकि किस तौर पे वो खुदावंद के साथ अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ दो नौजवान हैं, मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ। साइमन जोसेफ, यू आर वेलकम। और दूसरे भाई हमारे साथ हैं सुलेमान सादिक। थैंक यू सर। सो कि मैं दोनों नौजवानों को आपको बहुत ज़्यादा खुश आमदीद और इस बात के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा नौजवानी के अयाम में अपने लोगों को इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे चीज़ों, आज दोनों खादमों के साथ मिलके, दोनों खुदा के बंदों के साथ मिलके हम बातचीत करेंगे। इससे पहले कि मज़ीद हम बातचीत में आगे बढ़ें, मैं आपके सामने एक वर्स को रखना चाहता हूँ जो मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब उसकी 6 आयत मुबारक में यूँ कलमबंद है। खुदावंद के पाकला में यूँ कलमबंद है, वो यहाँ नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था। तो यकीनन ये ज़बरदस्त वर्स है जिसमें हमें बताया गया कि ही वॉज बरीड, उसे उसकी तदफीन हुई लेकिन वो मुर्दों में से जी उठा। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम साइमन जोसेफ के साथ मिलकर इस बात के लिए एक पॉइंट है जिस पे हम सीखेंगे क्रूसिफिक्शन कि किस तौर पे खुदावंद ने अपनी जान जो है फ़िदिया में दी ताकि हम बड़ी निजात को एक्सपीरियंस करें। तो जी साइमन, आप इस पे कुछ रोशनी डालेंगे? जी ज़रूर। जैसे कि यशायाह की किताब में 53 बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएँ। जैसा कि ये हवाला आज पढ़ा गया, ये हमें बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी खातिर, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ऊपर सज़ा ली क्योंकि वो उसने हमारी खातिर हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और बदला में हमें रास्तबाज़ी अता की। ये खुदावंद की बड़ी कुदरत है, बड़ी मोहब्बत है। जैसे कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हालाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। सो मेरे अज़ीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज के नौजवानों, मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदावंद ने आज आप सब के लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए भी और जितने भी खुदावंद यीशु मसीह के नज़दीक कोई भी रंग, नस्ल, किसी किस्म का तफ़रक़ा नहीं है, बल्कि उसने सारी अक़वाम मुत्तहिदा, सारी अक़वाम के लिए अपनी जान का नज़राना पेश किया है। सो हमें ज़रूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह के पास आएँ, अपनी गुनाहों का इकरार करें और तौबा करें। और क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने जो अपने ऊपर सज़ा ली वो हमारी थी, उसकी खुदावंद यीशु मसीह की नहीं थी बल्कि वो हमारी थी। खुदा बाप ने अपने बेटे यीशु मसीह के लिए, इलाही बेटे यीशु के वसीला से हमसे ये मोहब्बत जताई है कि हम हमसे मसलूब है। तो ये सिर्फ़ सज़ा नहीं थी बल्कि ये उसकी मोहब्बत, कुर्बानी और निजात थी। क्योंकि आज का पैगाम जो है वो है नफ़रत के बदले मोहब्बत करना, क्योंकि आज
जैसे यीशु मसीह पर नफ़रत की गई, आज हमें भी ज़रूरत है कि हम दूसरों के साथ जो हम पर नफ़रत करते हैं उनसे मोहब्बत करें, क्योंकि खुदा यीशु मसीह में मरते हुए सलीब पर जब मुए गए तो सलीब पर जब नफ़रत उनसे की गई तो उन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया है, उन्होंने नाउमीदी में उम्मीद दिलाई है। सो आज मेरा पैगाम है कि हम नफ़रत के बदले मोहब्बत करें और खुदा यीशु मसीह के साथ ज़िंदगी को गुजारें। थैंक यू साइमन, थैंक यू वेरी मच। यकीनन अजीज़ो, जैसे अभी साइमन जोसेफ बात कर रहे थे और इसको हम देखते हैं यानी कि यसाया 53:5 में भी हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में यूँ कलम बंद है, हालांकि वो हमारी ख़ताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएँ। यानी कि ख़ताएँ गुनाह हमारे थे, हम इंसानों के थे, लेकिन खुदा बाप ने अपना बेटा दिया ताकि हमारी बदकिरदारी, हमारी गुनाह उनके ऊपर ला दिए जाए, ताकि उनके मार खाने से हम शिफा पाएँ और उनके जान देने से हम बड़ी निजात को पा सकें। तो मेरे अज़ीज़ों, यकीनन हम आज के दिन जी उठा जो मसीहा है, जो हमारा क्राइस्ट है, रेज़रेक्टेड क्राइस्ट, ही इज़ आवर लॉर्ड, लॉर्ड ऑफ रेज़रेक्शन, वो जी उठा है और हमें आज ये ज़बरदस्त उम्मीद हमारे सामने है कि हमें भी एक फ़तहमंदी की ज़िंदगी बसर करनी है। तो मेरे चीज़ों, हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और प्यारे भाई सुलेमान सादिक जो है उनके साथ हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। जी सुलेमान, अभी मैं चाहूँगा कि आप इस बात पे रोशनी डालें कि एम्प्टी टॉम, खाली कब्र, यानी कि आज भी देखें खाली हैं, लोग वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं और वो इस बात की कंफर्मेशन है, ही इज़ नो मोर देयर, कि वो वहाँ पर नहीं है। तो आज किसी की कब्र भी खाली नहीं है, लेकिन आज हमारे खुदावंद जो कि खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है, हमारा जी उठा मसीहा, उसकी कब्र खाली है। यस, थैंक यू सो मच सर जी, आपने मौका दिया। सबसे पहले हम खुदा के शुक्रगुजार हैं जिसने ये फ़ज़ल बख्शा कि आज हम किताब मुक़द्दस को बयान कर सके लोगों के साथ। तमाम बहन भाइयों की सलामती हो। और फिर मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादिम पास्टर खालिद मनाज साहब का और PMA की सारी टीम का, जिन्होंने आज जिनकी वसासत से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं ताकि हम खुदा के कलाम को सीख सकें मिलकर। तो सर जी, इसके लिए मैं एक रेफरेंस पढ़ना चाहूँगा किताब मुक़द्दस में। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील मुक़द्दस, उसका 24वां बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत को हम किताब मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। लिखा है, जब वो डर गईं और अपने सर ज़मीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि ज़िंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था। किताब मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बायस बरकत हो। आमीन आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, लूका की मार्फत जब हम ये रेफरेंस पढ़ते हैं तो इसमें फ़रिश्ता जो है वो औरतों को जो सबसे पहले कब्र पर गईं ताकि बखूर जलाएं वहाँ पर जाकर या खुशबुएं चढ़ाएं, क्योंकि यहूदी दस्तूर के मुताबिक ये किया जाता था। तो वहाँ पर फ़रिश्ता उन औरतों को बताता है कि ज़िंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। तो जैसा कि खाली कब्र की क्या अहमियत है, जब हम इसको देखते हैं तो ये बहुत सारी चीज़ों को ज़ाहिर करती है। सबसे पहली बात यह है कि ये यीशु मसीह की अलूहियत को ज़ाहिर करती है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जिसने ये दावा किया हो कि वो मुर्दों में से जी उठेगा। तो उसमें क्या है कि यीशु मसीह की अलूहियत, इस बात को हम देखते हैं कि उसकी खाली कब्र इस बात को बयान करती है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। फिर यीशु मसीह के बारे में जितनी पेशेनगोइयाँ की गई थी पुराने अहदनामा में, यसाया नबी की मार्फत, मूसा की मार्फत, फिर ज़बूर में हम दाऊद नबी को देखते हैं, उन्होंने बहुत सारी जगहों पर बयान किया खुदा के कलाम में से। तो वो सारी पेशन गोइयाँ जो यीशु मसीह पर आकर पूरी होती हैं। तो खाली कब्र जो है वो हमारे ईमान का एक अहम हिस्सा है, जिसके बगैर हमारी जो बिलीवर की लाइफ है वो इनकम्प्लीट है। खाली कब्र हमारे ईमान को मजबूत करती है, हमारे ईमान को बढ़ोतरी देती है। यही हमारा कॉन्फिडेंट है कि दुनिया में जितनी भी कब्रें मौजूद हैं वो सारी खाली नहीं हैं, बल्कि वो भरी हुई हैं, सिवाय यीशु मसीह की कब्र के। जो दुनिया में वाहिद यीशु मसीह की कब्र है जो खाली है। और ये आज के ईमानदारों को, आज के बिलीवर्स को, आज के उन लोगों को जो यीशु मसीह को कबूल करते हैं, उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, उनके लिए उम्मीद है, उनके लिए एक निजात का पैगाम है। उनकी जो मायूसी है वो खुशी में बदल जाती है जब वो इस बात को सोचते हैं कि जिस खुदा को हम सजदा करते हैं, जिस खुदा की हम परस्तिश करते हैं, वो ज़िंदा है और पाक है और अपने तख्त पर मौजूद है। क्योंकि दुनिया के तमाम इंसान, कोई भी इंसान निजात नहीं दे सकता सिवाय यीशु मसीह के। और यीशु मसीह ने हमारी निजात का काम मुकम्मल किया है
اور اس نے زندہ ہو کر باپ کے داہنے طرف جا کر وہ بیٹھا ہے۔ آمین، ویری نائس، خدا کا شکر ہو۔ اور یقیناً ایک بڑا زبردست جیسے سلیمان بھائی بتا رہے تھے، ایک زبردست ریفرنس ہے جسے میں آپ کے لیے مزید پڑھنا چاہوں گا۔ مرکز 16:6 کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں قلم بند ہے جو کہ پہلی دفعہ جب خدا کی بندی وہاں پہ تھی تو ان کو یہ میسج ملا، اس نے ان سے کہا ایسی حیران نہ ہو تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو، وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے، دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا۔ تو یہ ایک زبردست ریفرنس ہے جو کہ ایویڈنس ہے کہ انہوں نے اسے یہاں رکھا تھا، اسے یہاں پہ تدفین کی تھی، لیکن اب وہ جی اٹھا ہے اور یقیناً ہی از ان ہیون، وہ آسمان پر ہے، باپ کے دائنی طرف بیٹھا ہوا ہے، اور وہیں سے کلیسیا کو ہم جو باڈی آف کرائسٹ ہے ہمیں لیڈ کرتے ہیں اور گائیڈ کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، خدا باپ کا شکر ہو اس بات کے لیے کہ وی آر باڈی آف کرائسٹ، اور ہم ایسے مسیحا کو مانتے ہیں جو کہ جی اٹھا ہے، اس کی قبر خالی ہے، اور آج کا ڈے ہم سب کے لیے بڑا فتح مندی کا اور زبردست ڈے ہے۔ تو ابھی میں سائمن آپ سے کویسچن ہے کہ ہم کس طور پہ جو ریزن لارڈ ہے، جیسے کہ ہی ہیز اے ریزن، یس، ٹام از ایمپٹی، قبر جو ہے خالی ہے اور وہ جی اٹھا ہے، تو ہم کس طرح سے اس کی اس اہمیت کو بیان کریں گے؟ اس کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ جیسے یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہو گئے، جی اٹھے، کیونکہ یہ الہی قدرت کے باعث ہوا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے مردوں میں سے زندہ ہو کر ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہرایا ہے۔ تو یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی ہم اہمیت کو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کی الہی قدرت ہے کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہو گئے، کیونکہ کوئی بھی آج تک کوئی ایسا انسان، کوئی ایسا دیوتا یا کوئی ایسا نبی، کوئی ایسی ہستی نہیں جو مردوں میں سے زندہ ہو گئی ہو، لیکن سوائے ایک ہستی ہے جو خداوند یسوع مسیح کی ہے جو مردوں میں سے زندہ ہو گئی ہے۔ اور اس کی بڑی اہمیت یہ ہے کہ جس طرح ہم آج کے انسان جو ہے گناہ میں زندگی گزارتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، مسیح میں مصلوب ہوتے ہیں اور پھر نئی زندگی کے آغاز لیتے ہیں، تو یہ اصل میں یہ ہمارا جو فوکس ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا، یسوع مسیح کا جو وعدہ کیا ہے کہ نئی زندگی دوں گا، اس کے متعلق یہ ہمارے فوکس اور فارورڈ کرتا ہے کہ ہم جو ہے نا یسوع مسیح پر ایمان لانے کے باعث ہمیشہ کی زندگی کو ریسیو کریں گے، ایز اے انعام کے طور پر ریسیو کریں گے۔ اس کی ہماری زندگی میں، ہم مسیحیوں کی زندگی میں یہ اہمیت ہے کہ جیسے یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہو گئے، فتح مندی کا شادیانہ بجایا، تو یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے، ہم سب کے لیے یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح جس کو ہم مانتے ہیں، جس کے ہم پیروکار ہیں، جس کے ہم شاگرد ہیں، جس طرح خداوند یسوع مسیح فتح مند ہے، اسی طرح ہم بھی فتح مند ہیں، کیونکہ اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی اور اسی کے خون بہانے سے ہم نے نجات پائی ہے۔ تو جیسے وہ مردوں میں سے زندہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہم بھی ایک دن مردوں میں سے زندہ ہوں گے، جس طرح اس نے فتح کا شادیانہ بجایا، اس طرح ہم بھی اس کے ساتھ جلائے جائیں گے۔ اور ایون میں ایک بات کو اور بھی دیکھتا ہوں کہ ایون جب ہم نیو ٹیسٹمنٹ کو دیکھتے ہیں تو پالوس رسول کے ایپیسلس کو، خطوط میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایمانداروں کو موت کا ورڈ یوز نہیں کرتا، ان کے سو جانے کا کرتا کہ مسیح میں سو گئے، جی۔ تو یقیناً خدا اس بات کے لیے خدا کا شکر ہو کہ بیسیکلی کیونکہ خداوند نے بڑی فتح مندی کے ساتھ چیزوں کو کیا، ہم اس بات کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہم اس بات کے لیے خدا باپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کا پیارا بیٹا یسوع جو ہے انہوں نے موت پہ، قبر پہ اور ابلیس پہ فتح پائی ہے۔ ہی از اے ریزن گاڈ، ہی از اے ریزن لارڈ، وہ جی اٹھا مسیحا ہے۔ تو ان کی فتح مندی بیسیکلی آج ہم سب کی فتح مندی ہے، اور آج کا ڈے جو ہے جس کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، دا ریزریکشن ڈے، ایسٹر، یسوع مسیح کا جی اٹھنا، یہ دنیا کی کوئی قوم یا نیشن سیلیبریٹ نہیں کرتی، کیونکہ واحد یسوع ہے جو خدا کا بیٹا ہے، وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ اور قدرت کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور آج بڑی فتح مندی کے ساتھ آسمان پر موجود ہے۔ سو میرے عزیزو، ابھی ہم بریک لیں گے اور اس کے بعد ہم مزید گفتگو کو کنٹینیو رکھیں گے۔ God bless you. جھکنا نہیں، تجھے رکنا نہیں، تجھے چھونا ہے آسمان۔ ویلکم بیک میرے عزیزو، خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت ہے، جبکہ آج کا ایسٹر کا ڈے ہے، خداوند کا شکر ہو، اور ہم اپنے ریزریکٹڈ لارڈ کو ڈسکس کر رہے ہیں، جی اٹھا مسیحا، کس طرح سے اس نے بڑی فتح کے ساتھ جی اٹھا اور ہم سب کے لیے ایک فتح کا نعرہ لگایا۔ میرے عزیزو، آج ہم اس لیے فتح مند ہیں کیونکہ ہمارا لارڈ جو ہے وہ فتح مند ہے۔ تو مزید ہم آگے بڑھیں گے اور دونوں نوجوانوں سے ہم سنیں گے کہ کس طور پہ انہوں نے نئی لائف کا کیسے ایکسپیرینس کیا۔ تو جی سائمن، کہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے نیو لائف کے متعلق، کیونکہ ہم دیکھیں
ایک ریزوریکٹڈ لارڈ، اپنے جی اٹھے مسیح کو مانتے ہیں. تو جب وی آر بلیور تو آپ کی کیا ٹیسٹیمونی ہے کہ کس طور پہ آپ نے مسیح میں ایک نئی زندگی کو پایا اور کس طور پہ خدا کے پاک روح نے آپ کی ہیلپ کی تاکہ آپ خداوند یسوع کا ایز اے پرسنل سیویئر ایکسپیرینس کریں؟ جی میں شروع سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ میں جیسے کہ مسیحی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. میں ایک پاسٹر جوزف کا بیٹا ہوں. تو میں شروع سے بچپن ہی سے میں نے مسیحی تعلیمات کو دیکھتا رہا ہوں. تو یہ ہے کہ میں مسیح کو بہت باریک بینی سے نہیں جانتا تھا، لیکن یہ ہے کہ میری زندگی میں ایک موڑ آیا، چینج آیا کہ جب میں نے اپنی انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ کی، میں نے ISSB ٹیسٹ دینے کے لیے کوہارٹ سینٹر میں گیا. تو ادھر مجھ سے کچھ مذہبی تنازع کے سلسلے میں سوالات ہوئے تھے. تو وہاں سے میں نے دیکھا کہ یار مجھے اپنے دین، اپنے مذہب کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. تو وہاں سے میں نے اپنا ایک گول سیٹ کیا کہ میں نے باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ مسیحی تعلیمات کو بھی لینا ہے، سیکھنا ہے. تو وہاں سے آ کے پھر میں نے بائبل کالج بھی جوائن کیا. اس کے بعد پھر میں نے ڈاکٹر خالد احمد صاحب سے میں نے تعلیمات بھی لی. جیسے بائبل میں لاسٹ ٹائم میں جب ویسے وہاں سے آیا، جیسے کہتے ہیں کہ خدا کا پہلا پلان ہوتا ہے کہ ہر چیز کو وہ ایک الہی ترتیب سے نوازتا ہے. تو جب میں وہاں سے آیا تو ایسے ہوا کہ نا میں پہلا ہی سنڈے آیا تو نا جو ٹاپک تھا وہ اسی کے اوپر تھا کہ آج ہم نے مطلب فرسٹ سنڈے تھا تو اسی کے اوپر تھا کہ مسیح کو پہننا ہے، مسیح کو مطلب قبول کرنا ہے، مسیح میں مطلب زندگی گزارنی کیسی ہے. تو ان چیزوں کے متعلق میں نے سیکھا. تو پھر اس کے بعد میں نے 4 تاریخ 7واں مہینہ 2021 کو میں نے پانی کا بپتسمہ ڈاکٹر خالد احمد سے لیا تھا. تو یہ خداوند کی بڑی شکر گزاری ہے کہ میری جی بالکل ایسے ہے، مجھے بالکل اسی طرح یاد ہے. تو وہ مجھے آج تک یاد ہے کہ میں نے مسیح کو پہنا، مسیح میں اس کے بعد میں نے مسیح میں نئی زندگی گزارنی شروع کی. پہلے میرا کنسیپٹ یہ تھا کہ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو پھر ہم گناہ نہیں کرتے، لیکن جب میں نے تعلیمات کو لیا، مسیحی تعلیمات کو لیا، تو میں نے یہ جانا کہ یہ گناہ جو ہے یہ ہماری زندگی میں رہتا ہے، لیکن ہم درجہ بدرجہ مسیح کی صورت میں ڈھلتے جاتے ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی میرے آج کے جتنے بھی ویورز ہیں ان کے لیے اور جو بھی نوجوان نسل ہے ان کے لیے پیغام ہے کہ اس ڈر سے نہ بپتسمہ لے کہ ہم بعد میں بھی گناہ کریں گے، لیکن اس بپتسمہ لیں کیونکہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے. یہ مسیح میں ہمارے لیے ضروری اس طرح ہے کہ ہم مسیح کو پہنتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہرتے ہیں. لیکن یہ کہ گناہ ہماری زندگی میں درجہ بر درجہ ہم مسیح کی صورت میں ڈلتے ہیں، گناہ ہماری زندگی میں آہستہ آہستہ ریموو ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے میں نے اپنی زندگی کو چینج کیا. اس کے بعد میں اب سے خداوند میں زندگی گزار رہا ہوں. تو یہ بڑی خداوند کی شکر گزاری ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. تھینک یو. جی ویلکم. اور ہم اس بات کو بھی بخوبی جانتے ہیں کہ بیپٹزم لینا بیسیکلی خداوند میں شامل ہونا ہے، ہمیں مسیح کے بدن میں شامل کرتا ہے. اور پھر الٹیمیٹلی خدا پاک روح کی قوت سے ہمارے اندر جو کمی گھاٹے ہوتے ہیں، جو کہ ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم ویک ایریاز ہیں لائف میں، ہم ریڈیمڈ ہو چکے ہوتے ہیں، ہم سیوڈ ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے اندر کمی گھاٹے چیلنجز ہوتے ہیں، خدا کے پاک روح کی طاقت سے پھر ہم ان پہ اوور کم ہوتے جاتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ بیپٹزم خداوند میں شامل ہونا ہے. اور اس کے بعد پاک روح کے وسیلہ سے یسوع کے پاک بلڈ سے ہم ڈے بائی ڈے کامل کیے جاتے ہیں. ہر روز ہمیں نیا اور کاملیت کی طرف ایک سفر ہم اپنا شروع کر دیتے ہیں. تو جی یعنی کہ پیارے بھیا سلیمان، یس آپ اپنی نیو لائف کے حوالے سے آپ کی جو پرسنل ٹیسٹیمونی ہے، کس طور پہ آپ نے خداوند یسوع مسیح کو ایز اے پرسنل سیویئر قبول کیا اور ریزریکٹڈ جی اٹھے مسیح کو اپنی زندگی میں لے کے ایک فتح مند زندگی بسر کر رہے ہیں؟ بالکل سر جی، جیسا کہ ہم ڈسکس کریں یسوع مسیح کی کروسیفیکیشن کو، اس کی خالی قبر کو اور اس کی اہمیت کو، تو خوبصورت ریفرنس ہے ہمارے سامنے. یسوع مسیح نے جب مبارکبادیاں پیش کی، بیان کی، تو ان میں ایک مبارکباد یہ ہے کہ مبارک ہو جب میرے سبب سے تم ستائے جاؤ گے، کیونکہ یسوع مسیح بھی ستائے گئے ہیں. تو یسوع مسیح یہ کانفیڈنس دیتے ہیں اپنے شاگردوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنی کلیسیا کو کہ اگر تم ستائے جاؤ گے تو تم سے پہلے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے. تو اسی طرح پھر آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں لوکا کے انجیل میں لکھا ہے کہ جیسے میں زندہ ہوں تم بھی زندہ رہو گے. پھر یسوع مسیح ایک جگہ پہ کہتے ہیں میں اپنا اطمینان تمہیں دیے دیتا ہوں جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا. تو یہی چیز جو ہے ہمیں کانفیڈنس دیتی ہے کہ ہم مسیح میں آگے بڑھ سکیں. پھر میں شکر گزار ہوں اپنے پیرنٹس کا جن کو خدا نے وسیلہ بنایا کہ وہ میری پرورش خدا کے کلام کے مطابق کر سکیں. میں نے سر جی 2016 میں بپتسمہ لیا، یسوع مسیح کو قبول کیا اپنا شخصی نجات دہندہ، اور اس کے بعد آن ورڈ میں نے بائبل کو پھر سیکھنا شروع کیا. لیکن اس سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ اس وقت
کوئٹہ میں تھے, وہاں پہ پادری صاحب تھے, تو انہوں نے کلام سناتے ہوئے ایسے ہی ذکر کیا کہ آپ میں سے کلیسیا میں کوئی ایسا بندہ ہے جس نے پوری بائبل پڑھی ہو. تو میری ایج تقریباً اس وقت 12 سے 13 سال تھی. تو پوری کلیسیا میں تقریباً 70 to 80 لوگ ہوں گے جس میں نے ہاتھ کھڑا کیا, میں نے ہینڈ ریز کیا کہ میں نے پوری بائبل پڑھی ہوئی ہے. تو پھر میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ یسوع مسیح بھی 12 سال کے تھے جب وہ ہیکل میں پائے گئے. یس. تو ہمیں جب ہمارے پیرنٹس ہمیں جو ہے نا وہ ایک اس ایج سے ہی شروع کرتے ہیں خدا کی تعلیم دینا, یسوع مسیح کی تعلیم دینا, تو پھر بچے جو ہیں وہ مسیح میں بڑھتے ہیں آگے, اور ہمارے اندر امید جاگتی ہے, ہمارے اندر ایک اس چیز کا جوش آتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سیکھیں. تو میرے لیے بڑی موٹیویٹڈ بات تھی, انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا, مجھے انہوں نے بائبل گفٹ کی ساری کلیسیا کے سامنے. تو اسی خوشی میں سر جی یہ گواہی بھی ہے کہ میں نے 40 ڈیز میں پوری بائبل کو پڑھا. پھر پریز لاڈ. تو اس کے بعد پھر ہم لوگ جب فیصلہ آباد آئے, یہاں پہ آ کے سر جی سے ملے, خالد امناز صاحب سے, تو پھر یہاں پہ پراپر بائبل کو سیکھنا شروع کیا. پی ایم اے بائبل کالج کے وسیلہ سے میں نے یہاں سے سرٹیفکیٹ کیا, پھر ڈپلوما کیا, اور شکر گزاری ہے خداوند کی کہ ابھی مسیح میں ایک کامیاب زندگی گزار رہا ہوں میں. تو میرے اس وقت جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, جتنے نوجوان بیٹیاں بیٹے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ جیسے ہم یسوع مسیح کی مصلوبیت کو آج بیان کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, تو یہ ہماری زندگی میں ایک اہم مقام رکھتی ہے. یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے. دنیا میں بڑی ساری قومیں ہیں, بڑے سارے قبیلے ہیں, لیکن ان کے پاس یہ کانفیڈنس نہیں ہے, ان کے پاس یہ امید نہیں ہے کہ وہ آخر میں کہاں پہ جائیں گے. لیکن ہمارے پاس امید نہیں ہے, بلکہ زندہ امید ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں گے اور یسوع مسیح کے ساتھ ہم خدا کی حضوری میں رہیں گے. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ سایہ افغن, یعنی کہ خدا کے سایہ میں رہیں گے ہم, خدا کی روشنی میں رہیں گے ہم. تو وہ کب ہوگا؟ جب ہم یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں گے, جیسے میں نے کیا, سائمن بھائی نے کیا, سر جی اپنا بتا رہے ہیں. تو جب ہم مسیح میں زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں تو پھر یقیناً ہرڈلز آتی ہیں, لیکن یسوع مسیح نے اپنا اطمینان ہمیں دیا ہے. تو وہ اطمینان جب وہ ہمیں کانفیڈنس دیتا ہے کہ ہم مسیح میں ہرڈلز کو فیس کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں. سو خداوند آپ سب کو برکت دے, اور میری دعا ہے کہ اس میسج کے وسیلہ سے بتیروں کی زندگیاں تبدیل ہوں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. تو میرے عزیزو ایک ریفرنس ہے بڑا خوبصورت, جیسے ابھی بھائی بات کر رہے ہیں, اس کے بعد ہم ریفرنس کی طرف آئیں گے. پیرنٹس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اگر پیرنٹس, ماں اور باپ, اگر خدا کے ساتھ گہری رفاقت و شراکت رکھتے ہیں, اگر ماما یا پاپا دعا کرنے والے ہیں, چرچ باقاعدگی سے جانے والے ہیں, خدا کے کلام کو پریفر کرنے والے ہیں, تو آٹومیٹیکلی ایک انفلوئنس آتا ہے کہ بچوں کی لائف کے اندر ایک چینج آنا اور ٹرانسفارمیشن ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے ابھی سلیمان بتا رہے تھے کہ کس طور پہ ان کے ماما پاپا نے ان کی ہیلپ کی, اور ابھی کوائٹ ینگ ہی ایج کے تھے تو انہوں نے اس بات کے لیے چرچ میں ہاتھ کو ریز کیا کہ یس میں نے خدا کے کلام کو پڑھا ہوا ہے. تو یقیناً جب بچوں کو ہم انوالو کرتے ہیں, جب بچوں کو ہم لے کے آتے ہیں, چرچ لے کے آتے ہیں, اور روحانی سرگرمیوں میں جب ہم ان کو بزی کرتے ہیں, تو یاد رکھیے گا کہ خدا ان کی زندگی میں کام کر رہا ہوتا ہے. تو میرے عزیزو اس بات کو یاد رکھیے گا کہ پیرنٹس کے لیے آج کا میسیج ہے کہ اگر وہ اپنے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کے اندر ایک ریوائول دیکھنا چاہتے ہیں, بہتری دیکھنا چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ دا بیسٹ پیپل وہ ہوں دنیا میں اپنی جوانی ہی کے ایام میں, تو ضرور ہے کہ جب وہ چھوٹے ہی ہوں تو ان کے ساتھ فیلوشپ رکھیں اور ان کو خدا کے گھر میں لے کے آئیں اور چرچز میں ان کو بزی کریں, اور اسی طور پہ ان کے ساتھ زیادہ خدا کے متعلق گفتگو کریں, روزے کے متعلق گفتگو کریں, جی اٹھا جو مسیحا ہے اس کے متعلق گفتگو کریں, تاکہ وہ فیتھ میں آگے بڑھیں. کیونکہ جیسے جیسے وہ سنیں گے کلام میں سے, کلام کی باتوں کو سنیں گے, تو وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. یقیناً پیرنٹس جو ہیں وہ پہلے آئیڈیل پرسن ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. تو اس لیے نوجوانوں کے اندر اگر ہم ٹرانسفارمیشن چاہتے ہیں, ایک بڑی تبدیلی کو چاہتے ہیں, تو پیرنٹس کو اس بات کے لیے ایکٹیو ہونا ہوگا. تو ایک ریفرنس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ریزریکشن ڈے کے حوالے سے, آج مسیحا کے جی اٹھنے کے حوالے سے. خدا یسوع مسیح یوحنا کے انجیل اس کے 11ویں باب کی 25ویں آیت مبارکہ میں یوں فرماتے ہیں, یسوع نے اس سے کہا, قیامت اور زندگی تو میں ہوں, جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا. خدا ان کا کلام ہمیشہ ہمیں تقویت دیتا ہے, ہمیشہ ہمیں سکون دیتا ہے میرے عزیزو, اور اس کے باعث ہم آگے بڑھتے ہیں اور ترقی کرتے جاتے ہیں. تو میرے عزیزو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا
کہ ضرور نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں پہ جب وہ چھوٹے ہیں چائلڈہڈ میں ہیں تو ان پہ کام کریں، جب وہ بڑے ہو چکے ہیں تو ان پہ اور زیادہ کام کریں، ان کو زیادہ کوالٹی ٹائم دیں، ان کے ساتھ خداوند کی بات چیت کریں، یہ جھوٹا جو مسیحا ہے اس کے حوالے سے زیادہ بات چیت کریں، تاکہ جوانی ہی کے ایام میں ہمارے بچے جو ہیں وہ کہ بیپٹزم لیں اور خدا کے ساتھ گہری رفاقت اور شراکت میں رہیں۔ تو پھر یاد رکھیے گا کہ وہ اگر غیر اقوام میں بھی ہوں گے تو پھر وہ دانیل جیسے، پھر وہ یوسف جیسے ہوں گے، کیونکہ وہ اپنے اندر زندہ مسیح کو رکھیں گے، اور پھر ہر میدان میں وہ فتح پائیں گے۔ کیونکہ ان کے اندر فتح مند مسیح ان کے ساتھ ہوگا۔ تو ابھی ہم کہ چاہیں گے ان نوجوان بھائیوں سے، سائمن آپ بریفلی کیا کہنا چاہیں گے، نوجوانوں کو پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا آج کے نوجوانوں سے یہ پیغام ہے کہ آپ سب جو ہیں، جو جیسے بھی حالات ہیں، جیسے بھی مشکلات ہیں، بے روزگاری ہے یا کسی قسم کی مایوسی ہے، ان سب کو نہ دیکھیں، مسیح کی صلیب کو دیکھیں، کیونکہ جب ہم مسیح کی صلیب کو دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم اگنور کر دیتے ہیں، تو وہ ہمارا فوکس جو ہے نا وہ صرف اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے۔ جیسے پولس رسول کہتا ہے کہ میں نشان کی طرف بھاگا چلا جاتا ہوں، تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم یسوع مسیح کو دیکھیں اور باقی دنیوی چیزوں کو ہے نا وہ اگنور کریں، ان سے اپنا دھیان ہٹا دیں، اور جنہوں نے خدا یسوع مسیح کو نہیں پہنا، جنہوں نے خدا یسوع مسیح میں بپتسمہ نہیں لیا، میرا آج کا پیغام ہے کہ وہ خدا یسوع مسیح کو پہنیں، یہ خدا یسوع مسیح کو قبول کریں۔ گویا ہم کئی بار سوچتے ہیں کہ ہم بپتسمہ لیں گے تو دوبارہ پھر ہم اسی زندگی گزارنا شروع کریں گے، گناہ میں زندگی گزارنا شروع کریں گے، تو یہ ہرگز نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ جب ہم مسیح کو پہنتے ہیں، مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں تو اس میں نئی زندگی گزارتے ہیں، تو جب ہم یسوع مسیح میں زندگی گزارتے ہیں تو جتنے بھی ہیں ہمارا جو فوکس ہے وہ باقی چیزوں سے ہٹ کر مسیح کی طرف چلا جاتا ہے، تو ہم درجہ بدرجہ مسیح کی طرف ڈھلتے چلے جاتے ہیں، اس کی صورت پہ بدلنا چلے جاتے ہیں۔ تو یہ پیغام ہے کہ آج جو بھی مسیح سے دور ہیں، جو بھی خداوند یسوع مسیح سے دور ہیں، وہ آج یہ عہد کریں، خداوند یسوع مسیح کے قریب آئیں، خداوند یسوع مسیح کو جانیں، پہچانیں اور پھر اپنا فیصلہ کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ جی سلیمان، آپ نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں تو جی بالکل، کتاب مقدس میں سے ہم دیکھیں گے، ہمارے سامنے جو بائبل ہے یہ سب سے بڑی مشعل راہ ہے، تو ہم دو نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، ان کا چھوٹا سا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک یوسف ہے اور ایک دانیل ہے، آگے سر جی نے بھی چلتے چلتے ان کا ذکر کیا۔ تو میرے عزیزو، جب یوسف اور دانیل کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ دونوں یہودی تو تھے، لیکن ان کو اسیر کر کے غیر قوم میں بھیج دیا گیا۔ یوسف جو تھا وہ مصر میں چلا گیا، اور دانیل جو تھا وہ فارس بادشاہ کی جو حکومت تھی اس وقت، تو وہ وہاں پر اسیر کر کے چلے گئے شاہ بابل کے پاس۔ تو انہوں نے وہاں پر گوسپل پریچ نہیں کی اسٹیج پہ کھڑے ہو کر، انہوں نے وہاں پر اپنی گواہیاں نہیں شیئر کی، بلکہ اپنے کردار سے ثابت کیا ہے کہ وہ کون ہے۔ انہوں نے اپنی سچائی سے، اپنے بول چال سے، اپنی گفتگو سے یہ بات ظاہر کی کہ وہ کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا خدا کون ہے، ان کے پیرنٹس نے ان کی تربیت کیسی کی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خدا کے کلام کو کہیں بھی چھوڑا نہیں ہے، بے شک ان کے سامنے بڑی اچھی اچھی آفرز رکھی گئیں کہ آپ یہ والے کھانے کھاؤ صحت مند ہو جاؤ گے، اس میں بڑی ساری چیزیں آتی ہیں جو بادشاہوں کے سامنے پیش کی جاتی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس سے کنارہ کیا، بلکہ اس نے اپنے ذہن میں خدا کے کلام کو رکھا کہ خدا ہمیں کن چیزوں سے منع کرتا ہے۔ تو سیم لائک دیٹ، جب ہم ایز اے بلیور اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں، چونکہ ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ صرف مسیحی نہیں ہیں بلکہ بہت سی اقوام موجود ہیں، تو ہمیں ان میں اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بلیور ثابت کرنے کے لیے لازم ہے کہ خدا کے کلام کو ہم سیکھیں۔ یسوع مسیح کی کروسیفیکیشن کو جب تک ہم سیکھیں گے نہیں، تب تک ہم اپنے ایمان کا دفاع نہیں کر سکتے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں، بے دینی کا زمانہ ہے، اپنے ایمان کا دفاع کرنا بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، لوگوں کو کیسے بتا سکتے ہیں کہ جس یسوع کی ہم پرستش کرتے ہیں وہی حقیقت میں سب کچھ ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ تو اس کے لیے میرے عزیزو، میں دعوت دینا چاہتا ہوں آپ سب کو کہ آپ ضرور بائبل کالج کو جوائن کریں، اپنے اپنے ایریاز میں جہاں سے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ کتاب مقدس کو اپنے گھروں میں پڑھنا شروع کریں۔ پیرنٹس کے لیے پیغام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے اس بات کی ٹیچنگز دیں، تعلیم دیں کہ وہ خدا کے کلام کو سیکھیں، کیونکہ اس کے بغیر ہمارا سروائیو کرنا نہ اس جہان میں نہ آگے جا کے مشکل ہے۔ تو ہم خدا کے کلام کو سیکھیں گے تبھی ہم اپنے جو ہے زندگی کو اچھے طور سے بسر کر سکتے ہیں۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ تو تھینک یو نوجوانوں، خداوند آپ کو برکت دے، اسٹے بلیس۔ اور اس بات کے لیے میں شکر گزار ہوں کہ اچھے پیرنٹس جو ہیں ان کے وسیلہ سے اچھے جو جنریشن ہے وہ خدا کے سامنے آتی ہے، تو خدا ترس اولاد ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم اس بات کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں، آج کے ڈے کے لیے، نوجوانوں کے لیے ہم شکر گزار ہیں کہ سائمن کے لیے
اور سلیمان کے لیے، ان کے پیرنٹس کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ان اچھے لیڈرز کے لیے جہاں پہ انہوں نے پرورش پائی اور جوانی ہی کے ایام میں انہوں نے خداوند کو قبول کیا، بیپٹزم لیا اور یعنی کہ زندہ مسیحا کو اپنے اندر لیے ہوئے وہ جب قوموں میں، قبیلوں میں جاتے ہیں یا اپنے ورک پلیس پہ جاتے ہیں تو پریکٹیکلی وہ یوسف کی طرح اور دانیل کی طرح گواہی دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز، جیسا کہ انہوں نے ابھی آپ کو انویٹیشن دیا اس بات کے لیے کہ ہمیں ضرور ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا ورڈ آف گاڈ کہ خداوند کے کلام کے مطابق اپنی زندگی ہمیں بسر کرنی ہے۔ تو ہم دوبارہ سے آپ کو کہ وی وانٹ اے بلیسنگ فار یو، اور آپ کو ایسٹر کا ڈے بہت زیادہ مبارک ہو، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ زندہ مسیح کو اپنی زندگی میں لیے ہوئے ہول فیملی جو ہے وہ خداوند کے لیے زندگی کو بسر کریں۔ اسٹے بلیس اینڈ کیپ واچنگ PMI TV۔ گاڈ بلیس یو۔ جھکنا نہیں تجھے، رکنا نہیں تجھے، چھونا ہے آسمان۔